अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी न्यू क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक आई है ना उर्दू की, इसका जो सबक नंबर 5 है, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। क्लास 9th की ये जो न्यू बुक है, ये बुक जो है ये इस्लामाबाद बोर्ड में भी चल रही है, लेकिन वहाँ पे जो चैप्टर्स हैं ना, इनकी तरतीब थोड़ी मुख्तलिफ है। मतलब यही चैप्टर है लेकिन कुछ आगे पीछे दिए गए हैं। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो मुसन्निफ़ हैं उनका थोड़ा जो तारुफ है उसको डिस्कस आउट करते हैं। मुसन्निफ़ जो है, इनका पूरा नाम जो है डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी था। इनकी पैदाइश जो थी 1836 में ये पैदा हुए और इनकी वफ़ात जो है ये 1912 में हुई। उसके बाद तालीम जो है उन्होंने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की और अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों में महारत हासिल की। पेशा जो है वो उर्दू के पहले नावल निगार माने जाते हैं और बरतानवी हुकूमत में बतौर डिप्टी काम करते रहे। इसी वजह से इन्हें डिप्टी का लक़ब मिला। अदबी खिदमात जो हैं, उर्दू अदब में नावल निगारी का आगाज़ उन्होंने किया और उनकी तहरीरें इस्लाही, तालीमी और इखलाकी मौज़ूआत पर मबनी होती थीं। मशहूर किताब जो है इनका पहला और मशहूर नावल मीरातुल अरूस है, जो 1869 में शाया हुआ। मीरातुल अरूस ये नावल दो बहनों के किरदार के ज़रिए घरेलू ज़िंदगी, तालीम, इस्लाह और ख़वातीन की तरबियत पर मबनी था। दीगर मशहूर जो नावल थे ना इनके, बिनातुल नैश और तौबातुन नसू, जिसके मतलब ये जो नावल है ना तौबातुन नसू, इसी का ही हिस्सा है ये जो सबक है, जिसको आज हम सॉर्ट आउट करेंगे ना। और इब्न अल वक्त और अय्यामी रोज़ातुस सिफ़ा। उसके बाद ज़ुबान बयान जो है, इनकी ज़ुबान सादा, शाइस्ता और आम फहम थी, जिससे हर तबके के लोग फ़ायदा उठा सकते थे। असलूब जो है इनका असलूब इस्लाही और इखलाकी था। ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की तरबियत इनका ख़ास मौजू रहा। एजाज़ात जो है, बरतानी हुकूमत ने इन्हें इनकी खिदमात के एतराफ़ में डिप्टी कलेक्टर का ओहदा दिया। समाजी किरदार जो है वो न सिर्फ़ एक अदीब थे बल्कि समाजी मुसल्लह भी थे। उन्होंने तालीम निस्वां पर ज़ोर दिया। मजहबी रुझान जो है, इनकी तहरीरों में मजहबी रुझान वाज़े नज़र आता है। वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस्लाह चाहते थे। और उसके बाद जो अदबी मकाम है, उर्दू अदब में डिप्टी नज़ीर अहमद को नावल निगारी का बानी और इस्लाही अदब का अलंबरदार माना जाता है। इसके बाद सबक जो है, इसके कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं: तरबियत, सिखाना, तसव्वुर, ख्याल, निज़ाम, तरीका, कोशिश, मेहनत, इजहार, बयान, तकरीब, महफिल, इजहार, बयान, ये दोबारा रिपीट हुआ है वर्ड, और नुमाइंदा, तर्जुमान, तशखीस, पहचान, मुफाहमत, सुलह, शख्सियत, फ़र्द, वहशत, डर, तख्लीक, पैदा करना, मसाले, फ़ायदे, गैरत, इज़्ज़त, एहतराम, इज़्ज़त, मज़लूम, सिताया हुआ, तहरीक, मुहिम, नसीब, किस्मत, मंशूर, ऐलान, तोहफ़ा, इनाम, बासत, मकाम या पैगाम, इक्तिसाब, हुसूल, गफलत, लापरवाही, सीरत, किरदार, फ़हम फ़रासत, समझ बूझ, बरूए कार लाना, इस्तेमाल, रहनुमाई, रहबरी, नशेब फ़राज, उतार चढ़ाव, कल्बी, दिल का उजागर, नुमाया, मकसूद, मुराद, तनकीद, नुक्ताचीनी, मुंतकी, अकली, फितरी, कुदरती, तसलसल, लगातार, महसूस, अंदाज़ा। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। उसके अलावा ये वसअत ख्याल, सोच का फैलाव, अंदाज़े बयान, इजहार का तरीका, इख्तरा, नई ईजाद, तख्लीकी, नए अंदाज से बनाने वाला, और गौर गौज़, गहराई से सोचना, मकदूर, इस्तिताअत या बिसात, हौसला अफजाई, दिल बढ़ाने का अमल और अंदाज़े फ़िक्र, सोचने का ढंग। उसके बाद मरकज़ी ख्याल जो है, ये सबक डिप्टी नज़ीर अहमद के मशहूर नावल तौबातुन नसूह का हिस्सा है। इसमें किरदार मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के ज़रिए मुआशरती मसाइल, इखलाकी कमज़ोरियाँ और इंसानी रिश्तों की पेचीदगियाँ दिखाई गई हैं। यह किरदार नावल में एक ख़ास मकसद से शामिल किया गया है ताकि कारी को मुआशरती बुराइयों और इखलाकी खराबियों का शऊर हो। ये हिस्सा न सिर्फ एक अहम किरदार की कहानी बयान करता है बल्कि इंसानी फितरत के तज़ाद, झूठ, धोखे और सच की तलाश को भी वाज़ेह करता है। नावल का मरकज़ी ख्याल यही है कि इंसान धोखे, फ़रेब और दुनियावी मफाद के पीछे चलकर अपनी असल राह से भटक जाता है, जिसकी इस्लाह ज़रूरी है। उसके बाद जो खुलासा है इस सबक का, नावल तौबातुन नसूह में मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और इनके बेटे कलीम के किरदारों के ज़रिए इखलाकी इस्लाह का पैगाम दिया गया है। कलीम बद आदतों
اور نافرمانی کا شکار نوجوان ہے۔ وہ والدین کی ناراضگی کے باعث گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا کے پاس چلا جاتا ہے۔ مرزا ایک جھوٹا اور فریبی شخص ہوتا ہے۔ کلیم اس کے جھوٹ سے متاثر ہو کر ایک تماشائی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ مرزا کے فریب میں آ کر کلیم نہ صرف اپنا گھر بلکہ سچائی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جب کلیم کو دھوکا ہوتا ہے تو وہ بے سہارگی کی حالت میں واپس مرزا کے گھر آتا ہے، لیکن مرزا اسے وہاں سے بھی نکال دیتا ہے۔ وہ کچھ دنوں تک ٹھوکریں کھاتا ہے، یہاں تک کہ سڑکوں پر جا پہنچتا ہے۔ تو صبح ہونے پر کلیم کو پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہوئے مرزا کو اپنے جرائم کا اعتراف کرتا ہے۔ مرزا بھی سمجھ جاتا ہے کلیم سچ بول رہا ہے اور لوگوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ کلیم کے والد نسو کو جب اس حالت کا علم ہوتا ہے تو وہ قاضی کو بلا کر کلیم کے سچ کی تصدیق کرواتے ہیں۔ اس کہانی کے ذریعے یہ سبق دیا گیا کہ نافرمانی، جھوٹ اور دھوکہ انسان کو صرف شرمندگی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کہانی ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھنے اور سچ کی طرف پلٹنے کا پیغام دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایکسرسائز ہے، اس کی مشق جو ہے، اس کے جو کوشچن ہے نا، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس میں مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرایا وہ تھی، تو اس میں یہ والی آپشن سلیکٹ کرنی ہے، ویران اور وحشت ناک۔ پھر مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو بتایا کہ آج ان کی بیوی ہے شدید، تو یہاں پہ علیل والی آپشن جو ہے نا یہ سلیکٹ کرنی ہے، یعنی بہت بیمار ہے۔ اس نے بتایا تھا نا، بہانہ بنایا تھا ویسے اصل میں اس نے۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کہا کہ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ سخت تعجب، یہ والی جو آپشن ہے یہ سلیکٹ کرنی ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ نے بھنے ہوئے جو چنے کلیم کو بتا کر کھلائے تو وہ جیسے کوئی گھی کی تلی دال، تو یہ والی جو آپشن ہے یہ لگانی ہے یہاں پہ۔ تو مرزا ظاہردار بیگ جو چنے لے کر آئے تھے وہ 2-3 مٹھی تھے نا، تو یہ والی آپشن لگانی ہے 2-3 مٹھی والی۔ تو کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا اس کا نام مرزا زبردست بیگ تھا، تو مرزا زبردست بیگ جو ہے یہ والی آپشن لگانی ہے۔ نیکسٹ میں جو کوشچن ہے، سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ اس میں نا یہ پہلا جو کوشچن ہے، سبق جو ہے کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول سے مستعار ہے؟ تو یہ جو جواب ہے نا اس کا، سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو کوشچن ہے، مرزا ظاہردار بیگ کا مکان کہاں واقع تھا اور کیسا تھا؟ تو اس کا جواب جو ہے، مرزا ظاہردار بیگ کا مکان جمعدار کی حویلی کے پچھواڑے واقع تھا۔ وہ نہایت خستہ حال اور چھوٹا سا تھا۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو ایک رات کے لیے کس جگہ ٹھہرایا؟ تو اس کا جو جواب ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کے لیے ویران اور غیر آباد مسجد میں ٹھہرایا۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا کس طور پر کھلایا؟ تو اس کا جواب جو ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا نہیں کھلایا، اس نے انہیں صرف چنے کھلا کر سلا دیا۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا اور وہ کیا نکلا؟ اس کا جو جواب ہے، مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جمعدار کا وارث اور اس کی جائیداد کا مختار ہے، لیکن وہ تو بدحال شخص نکلا اور اس کے پاس تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی۔ وہ بہت باتونی تھا۔ جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم کس حلیے میں تھا؟ اس کا جو جواب ہے، جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو وہ کلیم ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا اور اس کے بدن پر کیچڑ تھپی تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو کوشچن ہے یہ کمپلیٹڈ ہے۔ نیکسٹ کوشچن میں الفاظ پہ اعراب لگانے ہیں اور ان کا درست تلفظ جو ہے وہ واضح کرنا ہے، جیسے یہ اپلوں، سوندھی، شمع، متصرف، اشتداد، متنفس اور خفقان، حشمت، معترض، سخن سازی۔ اور نیکسٹ میں نا یہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں، تو جیسے اپنے تئیں، اپنے آپ کو، پھر قلب ماہیت، حقیقت کی تبدیلی، حیت کو زائی، موجودہ حالت، اور دیو اشتہا، بھوک کا جن، اور اختلاج قلب، دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی۔ حقوق معرفت، پہچان کے حقوق، اور مرغ نو گرفتار، پھندا زدہ پرندہ۔ سخن سازی، باتیں بنانا، اور چاروں ناچار، مجبوری۔ تسبیح، بے ہنگام، بے وقت، مسلسل شور۔ اس کے بعد درج ذیل میں سے لفظ منتخب کر کے سبق کے متن کے مطابق جملے مکمل کریں۔ تو اس میں جو پہلا ہے نا، اپنے تئیں،
بہت سنوارے ہوا رہا کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ میں نا، میں ذرا کپڑے پہن کر آؤں تو آپ ہم رکاب کے، پھر بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، اور یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ میں اس جاہ و حشمت کا ایک مہتاب بھی نہیں دیکھتا۔ آپ کو میری نسبت شمع کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ تھوڑی دیر صبر کیجئے کہ سخن سازی نکلا آتا ہے، بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سا گرامر کا حصہ ہے ایکسرسائز میں۔ روزمرہ اور محاورہ جو ہے، روزمرہ ایسی بول چال کے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں جو ہم روزانہ اپنی زندگی میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے گھر میں، بازار میں یا دوستوں سے بات کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جو محاورہ ہے، محاورہ ایک خاص انداز میں کہی گئی بات ہوتی ہے جس کا مطلب عام الفاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا استعمال بات کو مؤثر، دلچسپ اور معنی خیز بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آسمان سر پر اٹھا لینا، جس کا مطلب ہے بہت شور مچانا۔ اور لاسٹ میں یہ جو محاورات کے جملوں کا جو کوشچن ہے، محاورات ہیں ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ان کا مفہوم جو ہے وہ واضح کرنا ہے۔ جیسے یہ محاورہ ہے، واویلا مچنا، ہنگامہ یا شور مچانا، بے حد یہ بے چینی پیدا کرنا۔ اس بات پر پورے محلے میں واویلا مچ گیا کہ گلی میں پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ آنکھ لگنا جو ہے، نیند آ جانا، بے ہوش ہو جانا۔ جیسے ہی وہ کام میں مشغول ہوا، اس کی اچانک آنکھ لگ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ چکر آ جانا، سر چکرانا، بے ہوش ہونے کی حالت جو ہے۔ دن بھر کے کام کے بعد اچانک اس کے سر میں چکر آ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ استغفار کرنا، معاف کرنے کی درخواست کرنا، توبہ کرنا۔ اس نے اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد دل سے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ چمپٹ ہونا یعنی جلد چلا جانا، تو چور مسجد سے جوتا اٹھا کر چمپت کو گیا۔ پھر دھوم ہونا، بہت زیادہ شہرت ہونا۔ اس کے نئے گانے کی ریلیز کے بعد پورے شہر میں دھوم مچ گئی۔ آنتوں کا کل ہو اللہ پڑھنا، بہت بھوکا ہونا۔ بہت بھوکا ہونا، اس کی آنتیں بھوک سے کل ہو اللہ پڑھنے لگیں۔ تو یہاں پہ یہ جو چیپٹر ہے، اس کی ایکسرسائز، اس کا خلاصہ، اس کے الفاظ، معنی، مرکزی خیال، یہ سب کمپلیٹ ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر آپ کو اس بک سے متعلق مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس بک کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہاں پہ بھی جو پلے لسٹ ہے اس کا لنک جو ہے وہ گیون ہے، وہاں سے بھی آپ پلے لسٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔